अस्सलाम वालेकुम। साया डिजिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ हमीद सुमरो और खालदा रुबीना चांडियो 10 अप्रैल को हवा की बेटी टंडो मस्ती खैरपुर में जिस बेदर्दी से कत्ल की गई, मैं यकीन करें मैं मुल्क में नहीं था, मैं स्पेन में वहाँ अपने दोस्तों के साथ मौजूद था और जब ये वीडियो मैंने देखी, खुदा की कसम उठा के मैं कहता हूँ कि मुझे शर्म आ रही थी कि मैं ख़ुद उस कौम और उस मुआशरे का हिस्सा हूँ जिस कौम और मुआशरे में इस तरह बेदर्दी से हवा की बेटी को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया और बेहिसी और गैर इंसानी और गैर अखलाकी गैर कानूनी रवैया जो रियासत का नज़र आया, यकीन जाने उस पर भी मेरा सर नीचे था। हम 3 सिंध के लोग उस वक्त वहाँ स्पॉट पे मौजूद थे और यकीन करें वो वीडियो 2 हमारे दोस्त नहीं देख सके। उन्होंने कहा यार ये क्या है। वो चीज़ें देख के जब वतन से बाहर कोई नौजवान जो रोज़गार की तलाश में या अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की तलाश में वहाँ पर मौजूद है, वो कहता था कि अच्छा हुआ मैं निकल आया। मैं तो जंगल से भी वो एक शेर है ना कि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, लेकिन यहाँ तो ये वाक़या देख के कि सरेआम हवा की बेटी रहम मांग रही है, ऐसे हाथ जोड़ रही है, लेकिन वही सरफराज शाह मर्डर केस याद आ गया। वो नौजवान भी मांग रहा था कि मुझे मेरे हाथ में जो पिस्टल था जाली था, असली नहीं है, खुदा के लिए देखो, लेकिन गोलियां चला दी गई और इसी तरह खालदा को भी ज़िबह किया गया, मेरी नज़र में शहीद किया गया। अगर किसी शख्स को किसी पर कोई गैरत का मसला है, कोई शक शुबा है कि किसी से अगर ताल्लुकात गैर कानूनी या नाजायज़ हैं भी, तो उसका भी बीइंग अ मुस्लिम हम अगर जायज़ा लेंगे तो कानून में एक तरीक़ेकार मौजूद है कि आप उसको इस तरह से सज़ा दे सकते हैं और इस तरह से तलाक दे के आप उसको उससे रास्ता अलग कर सकते हैं। लेकिन ये गलत रास्ता अपनाया गया। इस पूरे वाक़े को टेक्निकली और तफसीली जानने के लिए क्योंकि मेरी ख्वाहिश भी थी मैं इस पे बात करूं, मैं बाहर बात नहीं कर सकता था, यहाँ आया हूँ तो ये मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊं। ये हमारे ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान ने ये जो 3-4 ममालिक के अंदर ख़ास तौर पे कारोकारी और मुख्तलिफ़ अवामिल से जो किलिंग्स होती हैं और उसका एक स्टडी पेपर जारी किया था और इस स्टडी पेपर में 3 शख्सियात हैं जिसमें समीना खान, समरीन कादिर और हमारे प्यारे दोस्त असगर सुमरो साहब, जो मैं कहता हूं कि जिस नज़र से मसाइल को देखते हैं और जिस तहकीकाती अंदाज से वो सहाफ़त करते हैं, ये इस तरह के लोग बहुत कम सिंध में नज़र आते हैं, इस तरह के नौजवान। और एक और इनकी खूबी ये है कि ये डान, जंग और इंटरनेशनल जो इदारे हैं वहाँ बेहतर अंदाज में अंग्रेज़ी में सिंध का केस, पाकिस्तान का केस, पाकिस्तानी मईशत की बातें इतने मौसर अंदाज में करते हैं कि मैं बड़ा खुश होता हूँ कि प्राउडली हमारा एक भाई है। तो आज मैंने उनको ज़हमत दी। असगर भाई, सबसे पहले एक बार फिर आपको साया डिजिटल पॉडकास्ट में मैं वेलकम करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि रुबीना को किस तरह से वहशी अंदाज में उसका कत्ल किया गया और अब तक रियासत खामोश है। इससे तो मुझे एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि मैं पंजाब के अंदर इस वक्त जो लग रहा है ना, जो मुझे ऑफ दी रिकॉर्ड जो बातें हैं, वहाँ पर अगर इस तरह का केस होता है ना, तो अब मरीम नवाज़ का ये कहना है कि कन्फर्म है यही है, इन्होंने मारा है, बोला उड़ा दो, अदालतें ये वो सारी चीज़ें, हालांकि वो है गैर कानूनी, लेकिन किसी तरह से जिनके साथ ये वाक़या हुआ होता है उनका सीना थोड़ा सा ठंडा होता है कि यार जिसने किया उसको सज़ा मिल गई। अब पता नहीं इनको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी या राजोड़ी होगी, जो भी होगा। ये क्या वाक़या पूरा क्या हुआ, आप इसका थोड़ा सा हमें पस मंज़र बताएं। बिल्कुल हामिद साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया एक बार दोबारा यहाँ पे आके, बहुत खुशी हुई। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपने जो बात की ना अपने इंट्रो में कि मुझे शर्म आती है कि ये हम उस समाज का, उस एरिया का, मुआशरे का हिस्सा हैं जिस मुआशरे में इस तरह से इंसानी हुकूक की वायलेशन होती है और इस तरह से बेदर्दी से किसी को मारा जाता है शक के बुनियाद पे या किसी भी इल्ज़ाम के बुनियाद पे। तो यहाँ पे मुझे एक जो है ना
جان پال سارتر کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, بہت شاندار قسم کی ان کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ شیم از اے ریولیوشنری سینٹیمنٹ, شرم ایک انقلابی جذبہ ہے. اگر بحیثیت قوم ہمیں ان حالات پہ شرم آئے تو یہاں پہ انقلاب آ جائے, لیکن ہمیں شرم نہیں آ رہی, نہیں آتی. ہم کہتے ہیں آتی نہیں ہے. شرم آنا اس سارے عمل سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے, اس سارے عمل کو کنڈیم کرنا ہے, اس سارے پروسیس سے باہر نکل کے آنا ہے, لیکن ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. الفاظ ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں ہمارے سماج میں, ہمارے حکمران سب کرتے ہیں. اب اس کیس پہ آتے ہیں کہ روبینہ عرف خالدہ عرف روبینہ چانڈیو کا کیا معاملہ تھا, کس طرح سے. ایک میرڈ خاتون, اس کو اس کے ماموں نے سب لوگوں کی موجودگی میں فائر کر کے پسٹل کا مار دیا, اور وہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں. کسی نے روکا نہیں, ویڈیو بھی بنا رہے ہیں. روکتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ جب آپ کسی کو جیسے پھانسی دیتے ہو نا سر عام, تو آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے کسی کو جو ہے نا, تو پھر آپ کوئی بھی اس کو نہیں روکتا, سب اس کو دیکھنے آتے ہیں کہ اس کو سزا ملے, عبرت کا نشانہ بنائے تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں. لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سزا کا اختیار کس کو ہے. یہ سزا کا اختیار ریاست کا ہے, عدالتوں کا ہے, اسی کا حصہ ہے. یہ کسی بھی فرد کو یہ اختیار نہیں ہے. مجھے آپ کو سزا دینے کا اختیار نہیں ہے, آپ کو مجھے سزا دینے کا اختیار نہیں ہے. یہ سارا کام ریاست کا ہے, تبھی تو ریاست ایگزسٹ کرتی ہے. وہ انشور کرے گی, اس کا ایک پروسیس ہے کہ آپ کو سنے گی, آپ کو جو ہے نا اس کو ایویڈنس کو دیکھے گی, اس کے بعد طے کرے گی کہ یہ واقع جرم ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ پہ کوئی بھی الزام لگا کے اور آپ کو جو ہے نا مارنا شروع کر دوں, تو یہ کہ تو ایک بہرا روی ہے, لا لیسنس ہے, بربریت ہے. اور یہ بربریت کو یہ چھپا رہے ہیں ہمارے جو ہے نا کلچر ثقافت کے نام پہ, کہ یہ جو ہے نا کاروکاری ہے, یہ جو ہے نا انہوں نے ہمارے کمیونٹی کے نارمز کو, اخلاقیات کو وائلیٹ کیا ہے, لہٰذا یہ ان کو پنش ہونا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہ ریاست جو ہے اس کی فیلئر ہے کہ وہ کمزور کا تحفظ نہیں کر پا رہی. کوئی بھی کمزور ہو, کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں, سب سے زیادہ ہمارے مذہب میں بھی اور ہمارے پوری جو ہے نا ریاست کے لاز میں بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ انسانیت اہم ہے. ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینا ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو آپ کس طرح سے کسی کو اجازت دے دیتے ہو کہ وہ کسی کو مار دے اور اس کے بعد اس کو آپ کہہ دو وہ بھی سرعام ہراسمنٹ, مطلب یہ اس پہ تو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ لگتا ہے. آپ اپنی عدالت لگائیں, آپ عدالت اپنی لگائیں, کوئی ڈیو پروسیس بھی نہ دے, اس کو سنے بھی نہیں, اس کو اپنی صفائی کا موقع بھی نہ دے. یہ کس طرح کا نظام ہے, یہ کس طرح کی جو ہے نا اخلاقیات ہے, یہ کس طرح کا کلچر ہے, یہ پوری ڈسٹورشن ہے. اصغر, یہ اس کیس کی سب سے پہلی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایف آئی آر کٹتی ہے ماموں اور نانا کے اوپر. اس عورت کا شوہر کہاں تھا, اس کے بھائی کہاں تھے, باقی رشتہ دار کہاں تھے؟ وہ اگر یا تو اس میں انوالو ہوں گے یا تو وہ موجود نہیں ہوں گے. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ آپ نے جو ہے نا ایک اہم پہلو کی طرف جو ہے نا نشاندہی کی ہے. اس میں اس کا ایک اور دردناک پہلو اس کہانی کا یہ ہے, اس کا جو شوہر ہے وہ کچھ کہتے ہیں 8 ماہ سے, کچھ کہتے ہیں 2 سال سے مسنگ ہے, گم ہے, یا اغوا کسی نے کیا ہوا ہے. اب کس نے اس کو اٹھایا ہے, منظر پہ نہیں ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں. ایک خاتون کا شوہر مسنگ ہے, وہ اب اس کے لیے کس کے پاس جائے, کس سے پوچھے, اگر ہمارے ہاں کسی سرکاری ادارے نے ان کو جو ہے نا اٹھا لیا ہے تو پھر اس کا کیا گناہ تھا, ادارے نے یا کسی نے بھی ایکس وائی زیڈ, مطلب ہم کسی کا نام نہیں لیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون تھے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ڈھونڈے. وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں ہے, وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں, بھائی وغیرہ اس کا جو ہے نا. دوسرا اس کا والد سنا ہے وہ آؤٹ آف سٹی تھا, اس کے بھائی بھی جو ہے نا باہر تھے. یہ جو ہے غیرت جو ہے نا اس معاملے میں, غیرت اس ماموں سے زیادہ اس وڈیرے کی ہے. یہ بات آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. اچھا, کیا ہوا کہ جب یہ
جس بندے کوئی شاید صدام یا کچھ اس طرح سے نام میں اگر غلطی کر لوں تو معاف کرنا, اس بندے کے ساتھ مدد کے لیے گئی, کوئی اور جو ہے نا ایک مجبور عورت جو ہوتا ہے, یا کوئی مالی حالات کمزور ہوتے ہیں, انسان کمانے والا نہیں ہوتا, یا کچھ بھی اس کے جو ہے نا سبب تھے, وہ ہمیں ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے. تو وہ جب اس کو جو ہے نا کسی اور وڈیرے کے ہینڈ اوور کیا گیا, جب انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ فلاں کے ساتھ ہے, جا رہی ہے یا کچھ بھی ہے, تو وہاں پہ انہوں نے اس وڈیرے نے جو اس گاؤں سے ان کے اپنے گاؤں کا نہیں تھا, انہوں نے اس ماموں کو ہینڈ اوور کیا, اور اس کے اپنے گاؤں کے وڈیرے نے کہا کہ اس کو جو ہے نا اب یہ کاری ہے, اس کو ماریں. اس کی ایگو ہو گئی کہ یہ مجھے کیوں نہیں واپس کی گئی, یہ ان کو واپس کیوں گئی. اچھا, تو یہ وڈیرے کی غیرت کا معاملہ ہے جو ہے نا, یہ ایک اس کے ماموں کو بھی مجھے لگتا ہے کسی حد تک اس نے انسائٹ کیا, جو انسائٹ اکساتے ہیں کسی کو کسی غلط کام پہ جو مجبور کرتے ہیں, تو یہ اس کے خلاف بھی ایک انکوائری ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے اس نے انکار کیا ہو کسی غلط فرمائش کا. یہ جو ہے نا, یہ اس کا ایک بہت ایک پہلو اور بھی پہلو ہے جو انویسٹیگیشن میں آنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ کہ جس طرح کی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے, اس ایف آئی آر کے بعد تو کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی انصاف ہو پائے گا. ایف آئی آر میں کیا کوتاہیاں ہیں, کیا کمی ہے, کیا ایف آئی آر کہتی ہے کہ ہمیں پولیس کہتی ہے ہمیں اطلاع ملا 3:20 پہ, اور ایف آئی آر ہوئی ہے 3:30 پہ. 10 منٹ میں ایف آئی آر ہو گئی. وہ کیسے پولیس پاسبل ہے؟ اور ایف آئی آر یہ اوپر کھڑے تھے کیا قتل ہوتے ہوئے پولیس والے دیکھ رہے تھے؟ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا انہوں نے بتایا تھا کہ کسی نے اطلاع دیا, اور یہ بھی نہیں لکھ رہے کہ ایف آئی آر میں کس نے اطلاع دیا تھا. ٹھیک ہے, ہمیں اطلاع ملا, ہم وہاں پہ گئے, ہم نے دیکھا وہاں پہ کچھ لوگ اس کو مار رہے تھے, ہم نے کہا کہ رکو, وہ پھر بھاگ گئے, اور اس طرح سے یہ مرڈر ہو گیا. یہ پولیس اپنی ایف آئی آر. تو پھر پولیس نے اس کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کی؟ اگر پولیس یہ کہہ رہی ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایف آئی آر پہلے لکھی گئی ہے اور یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے. اچھا, کیونکہ یہ آپ اتنا جلدی ایف آئی آر کیسے لکھتے؟ اب جب اس کا والد آیا ہے, جو لڑکی کا والد, لڑکی کا والد, وہ کہتا ہے میں ایف آئی آر کاٹوں, تو اس سے جو کہہ رہا ہے میں نے تو ایف آئی آر کاٹ دی ہے, کیونکہ ریاست کی طرف سے میں نے اسٹیٹ کے بیہاف پہ کاٹ دی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ارے بھائی تم گھر والوں کو جو وکٹم ہے وہ اس کی نہیں, اور اس کی سرکاری. اب کیا کیا ہوم منسٹر نے ان کو سسپینڈ کر دیا اور بی کلاس کر دیا جو ہے نا. اب یہ کیا ہے, ٹیمپرری پنشمنٹ ہوتی ہے. پنشمنٹ ہونی چاہیے ایس ایس پیز کو. ایس ایس پیز نے پورے جو ہے نا پولیس کا جو کلچر ہے اس کو بگاڑ کے رکھا ہوا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے ان کی, اور وہ پاور اور پریویلیجز کو صرف انجوائے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ وائسرائے بن کے آتے ہیں ہمارے اوپر, بن کے آتے ہیں. یہ جو ہے اپنے آپ کو ایک زمینی خدا سمجھنے بیٹھتے ہیں. نہ ان کا کوئی پبلک ڈیلنگ ہے, ابیوز آف پاور بہت ہے, ان کے خلاف کوئی جو ہے نا ایکشن نہیں ہوتا. جب تک آپ ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے, جب ان کو آپ ایوارڈ دیتے ہیں, صدارتی ایوارڈ, فلاں ایوارڈ, تب آپ ایک انڈیویجول کی اچھے کام کی پذیرائی کرتے ہیں نا. تو آپ ایک انڈیویجول کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کرتے جب وہ غلط کرتا ہے؟ اس کو کیوں نہیں سزا دیتے؟ اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ تو تمہاری ایریا میں اس طرح سے یہ کس طرح سے ایک لاقانونیت ہو رہی ہے؟ اور یہ کہ یہ ان کی انکمپیٹنس, ان کے میلافائڈ انٹینشنس, اور ان کے ساتھ ان کی جو ہے نا پوری کی پوری صورتحال ایک بتاتی ہے کہ یہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. یہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں ہے. اچھا, کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ یا کوئی اور چیزیں اس کیس میں؟ اس میں دیکھیں نا, اس میں ایک قانونی طور پہ بھی اس میں ایک سیریس پرابلم ہے. آنر کلنگ کا جو بھی ایشو ہوتا ہے, کاروکاری. آپ دیکھیں کرائم دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریاست کے خلاف کوئی کریں, اور ایک ہوتا ہے پرائیویٹ میں اور آپ دو افراد کا, تو اس کو وہ پرائیویٹ کہتے ہیں. تو اس خصوصاً کاروکاری میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر بھائی نے قتل کر دیا ہے تو اس کا جو دوسرا وارث باپ ہے وہ معاف کر دے. تو حالانکہ اس کو اب ٹریٹ تو مرڈر ہی ہو رہا ہے, لیکن اس میں یہ جو گنجائش ہے کہ آپ معاف کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا اس میں اگر اس کو مزید بہتر کرنا ہے تو اس میں اپیل کا حق جو سول سوسائٹی ہے, جس میں ابھی یہ جو ہے نا ایک ویمن ایکشن فورم ہے, ان کو میں ایک جو ہے نا اپریشیٹ کروں گا کہ وہ آن اسپاٹ گئے. اس میں ہمارے دوست ہیں اشفاق لغاری جو جرنلسٹ بھی ہیں, ان کمیونٹیز کے ساتھ بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی. تو کم سے کم انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کی ہے, وہاں پہ گئے ہیں, سولیڈریٹی شو کی ہے, انہوں نے اپنا جو ہے نا ایک کنسرن شو کیا ہے. لیکن جب تک ان کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ یہ سول سوسائٹی, اگر یہ مجرم بچ جاتے ہیں تو یہ اپیل کا اختیار ان کو بھی ہونا چاہیے
یہ اپیل میں جائیں کہ بھائی یہ یہاں پہ جو ہے نا انصاف نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کو آپ کیس کو ریوزٹ کریں. اور دوسرا اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک دن گئے وہاں پہ لوگوں سے مل کے آپ چلے آئے، لیکن وہ جو چینج ہے نا وہ تب آئے گی جب آپ ان خواتین کے ساتھ کام کریں گے یا کھڑے ہوں گے وہاں پہ. یہ ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے کہ آپ ہو کے آ گئے، وہاں پہ کام کرنے والے سندھ میں لوگ نہیں ہیں. اچھا ایک چیز اور اصغر کہ کاری کا جو کیس ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اگر کاری نظر آتی ہے تو کارا بھی نظر آتا ہے نا. ہاں. تو وہ مرد کہاں ہے اس کیس میں؟ وہ ابھی تک کوئی نہیں پتا کہ وہ بندہ کہاں ہے اور اس کا کیا انجام ہوگا، یا کچھ ہو گیا اس کا بھی؟ اس کا انجام دو ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ کیس ایک ماضی میں بہت مشہور کیس تھا تسلیمہ سولنگی کا. آپ کو یاد ہوگا. بالکل تسلیمہ، بالکل یاد ہے. نفیسہ شاہ نے بھی اس پہ یہ ایک جو ہے نا تھی کہ یار ہمیں تو فاطمہ فرڈو بھی یاد ہے بیچاری کا کیا ہوا اس کا، یا یہ نورین سمرو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوا کی بیٹیاں اسی طرح. اس کیس میں کیا ہوا تھا، ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس کا بھی شوہر تھا، وہ شوہر کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ اس کو جو بھی اعتراض تھا، جو بھی اس کے معاملات تھے، وہ کراچی آ گئی تھی. اور ایک دوسرا کاستی کہار یا کہار میں اس کا صحیح جو ہے نا نام نہیں لے پا رہا، جو ہے نا سر نیم اس کا. تو اس نے اس کے ساتھ شادی کی. جب اس کے پہلے شوہر کو پتہ چلا کہ اس نے یہ شادی کی ہے تو انہوں نے ان پہ پریشر ڈالا کہ یہ لڑکی ہمارے حوالے کرو. تو لڑکی جو ہے نا ان کے حوالے کی گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ لڑکی حوالے کی گئی تو اس لڑکی کا تسلیمہ کا مرڈر ہو گیا. اس کو انہوں نے قتل کر دیا. اور بعد میں جس بندے پہ جو ہے نا الزام تھا یا جس سے اس نے شادی کی تھی، اس کو کہا کہ تمہیں اب معافی تب ملے گی جب تم یا تو جرمانہ دو یا تم مرنے کے لیے. تو اس نے وہ پیسے دیے اور وہ پیسے اس کو ملے جس نے اس کو قتل کیا تھا، تسلیمہ کو. ارے تو اس کیس میں بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو لڑکا جس کو انہوں نے الزام لگایا ہے ابھی وہ زندہ ہے، تو اس کی سیٹلمنٹ اس طرح سے ہی ہوگی، کیونکہ ایک پیٹرن موجود ہے. اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ اس کو کہیں گے کہ بھائی اگر جو ہے نا تم نہیں کچھ کرو گے پیسے یا جو بھی ان سے جرگہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جرگوں پہ بین ہے اور اس کے باوجود بھی جرگے ہوتے ہیں. پھر بھی اس ہوتے کے ہیں. بعد جو ہے کل بھی گھوٹکی کا ہم نے سنا ہے کوئی پیرالل جو ہے نا سسٹم چل رہا ہے ریاست کے ساتھ ساتھ، اور ریاست نے اس کو اگنور کیا ہے، کیونکہ ریاست کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاملے کا نوٹس لیں گے جو ہمارے خلاف ہو. ریاست کے لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے. اچھا. تو یہ ساری چیزیں، قانون بھی موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کی عمل درآمد بہت سیریس ایشو ہو گیا ہے. کیونکہ وہی لوگ جو ہے نا جو آپ کے ٹرانسفر پوسٹنگ، وہی لوگ آپ کے جو ہے نا پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو، وہی لوگ آپ کے جو ہے نا جو گورنمنٹ کی مشینری ہے ان کے ڈسپوزیبل ہے. تو وہ اس طرح سے جو ہے نا معاملات کو انہوں نے بگاڑ کے رکھا ہوا ہے، اور انصاف کی جو فراہمی ہے وہ معطل ہے. تو ہمیں خاص طور پہ ایسے واقعات کے بعد، خاص طور پہ ہم جیسے باشعور، تھوڑا بہت باشعور لوگ جو ہیں یا سول سوسائٹی جو ہے، وہ بھی پہلے تو بہت ادھم ہوتا تھا، مظاہرے، احتجاج، پریشر ڈیولپ ہوتا تھا. اب اتنا بڑا سوشل میڈیا کا ہتھیار بھی ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ مؤثر احتجاج سول سوسائٹی کا سامنے کیوں نہیں آتا اصغر؟ دیکھیں، ایک تو سول سوسائٹی ہماری جو ہے نا وہ اس کا اتنا بڑا جو ہے نا، اگر آپ کراچی میں ہیں نا، کراچی دیکھیں کہ ہماری 2 کروڑ کی پاپولیشن ہے، اگر کوئی بھی یہاں پہ ناانصافی، ظلم، زیادتی ہو تو احتجاج میں آپ کو مشکل سے 15 سے 20 لوگ بھی نظر نہیں آئیں گے. 2.5 کروڑ کی آبادی کے شہر میں 15 سے 20 لوگ، یہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں. لوگوں نے 0.00 پتہ نہیں کتنی % بنے گی یہ لوگوں نے. اور جو زیادہ تر احتجاج کرتے ہیں وہ بھی ایک یوزول کچھ لوگ جو ہے نا ان کے کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے یا قریبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، یا زیادہ تر کچھ لوگ جو ہے نا اس میں بھی سیلف پروجیکشن، یہ وہ دوسرے دوستیاں سب. ریئل کنسرن والے بہت کم لوگ ہیں، کیونکہ یہ کرائم، ناانصافی، زیادتی، ظلم یہ نارملائزڈ ہو گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ایسا تو ہوتا ہے، اب کیا کریں. اور دوسرا یہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جب آرگنائزڈ نہیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اسٹینڈ کیوں نہیں لے رہی؟ جس پولیٹیکل پارٹی کی سربراہ خاتون ہو، آج بھی یہاں پہ جو ہے نا سندھ میں ہماری جو ہے نا آصفہ بھٹو صاحبہ، ہماری محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ، یہ
کتنے ایسے انسیڈنٹس میں خود جا کے وہاں پہ وکٹمس کے ساتھ بیٹھی ہیں, ان کو انہوں نے جو ہے نا ایشورنس دی ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. انہوں نے خود کس طرح سے وہاں پہ ایفرٹس لی ہیں کہ یہ واقعات دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے. زیادہ سے زیادہ انہوں نے کیا کیا ہوگا کہ ایک بیان دے دیا ہوگا. بیان میں دینے سے ورچو جو ہے نا اچھائی کہنے سے نہیں, اپنے عمل سے ثابت ہوتی ہے. تو یہ ہمارا اوور آل المیہ ہے کہ سوسائٹی انڈیفرنٹ ہو گئی ہے, کہ وہ اب لا تعلق ہو گئی ہے کہ ان سارے معاملات سے, کہ یہ بس اس طرح سے چلتا رہے گا. تو یہ ایک جس کو ہم ایک ورڈ یوز کریں سائیکولوجیکل انرشیا, نفسیاتی طور پہ ایک جو ہے نا ایسی کیفیت ہے جس میں آپ بالکل جو ہے نا کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے. جیسے کہ آپ کا جو ہے نا پولیو افیکٹڈ کوئی بھی بازو یا ٹانگ ہو جائے تو آپ اس کو کتنا بھی جو ہے نا مساج کرے, کسی بھی جو ہے نا آئل سے مساج کرے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہی صورتحال ہو گئی ہے کہ ہمارے جو ہے نا سارے لوگ وہ اس طرح سے ڈی پولیٹیسائزڈ ہو گئے ہیں, انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں, اور یہ ایک مرتبہ واقعہ ہوا سن لیا پھر آگے بڑھ گئے. کیونکہ اب ظلم اور بربریت صرف ہماری یہاں تک نہیں ہے, آپ غزہ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, آپ ایران میں دیکھ کے آ رہے, پوری دنیا میں ایک جو ہے نا نظر آ رہا ہے کہ ایک عجیب قسم کی کیوس اور افراتفری ہے. کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے, کوئی بھی قانون ہو, چاہے عالمی قوانین ہو چاہے لوکل قوانین ہو, وہ تب استعمال ہوتے ہیں جب آپ کو سزا دینی ہوتی ہے. لیکن آپ کو تحفظ دینا ہے, آپ کو جو ہے نا آگے جو ہے نا بڑھنے میں کوئی رکاوٹ ہے اس کے لیے کام آئے, یہ اس طرح سے نہیں ہو رہے. قوانین جو ہے نا وہ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں جو حکمران ہے اس کے تحفظ اور مفاد کے لیے ہیں, سب کے لیے نہیں ہے. اچھا, تو اصغر اب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی نظر میں اس کیس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کیس میں جو ہے نا وہی ہوگا کہ یہ کچھ عرصہ کیس چلے گا. جس طرح سے کمزور ایف آئی آر ہے اس کے بنا پہ تو ان کی مجھے تو لگتا ہے کہ امیڈیٹلی بیل بھی ہو جائے گی. کل کو کوئی کہے گا کہ کون آئے گا. اور دوسرا جس طرح سے ہمارا اکثر ایسے کیسز میں ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے جو ہے نا سندھ پولیس کے بہت ایماندار اور ریپیوٹیبل ڈی آئی جی ثناء اللہ عباسی جب تھے تو انہوں نے ایک ریسرچ اسٹڈی کی تھی آنر کلنگ پہ جو ہے نا, اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ پورا اسٹیٹکس لیے تھے کہ کنوکشن ریٹ کیا ہے, کہ مینس کہ سزا کتنا پرسنٹیج آتی ہے. تو 7 سے 8% لوگوں کو سزا آتی ہے, باقی لوگ نکل جاتے ہیں. تو یہ سزا کا جو 90-93% لوگ نکل جاتے ہیں. تو اس میں پولیس کی نااہلی بھی ہے, جوڈیشل سسٹم کی کمزوریاں بھی ہیں, سماجی طور پہ ہمارے بھی سارے جو ہے نا بہت سارے کمزور پروسیکیوشن ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اور کمیونٹی پریشر بھی ہوتا ہے کہ کچھ سال گزر جاتے ہیں تو وہی گھر کے لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پریشرائز کہتے ہیں اب آپ معاف کر دو جو ہے نا یہ ہو جائے, تو معاملات جو ہے جیسے آکاش انصاری کے کیس میں ہو رہا ہے کہ بیٹا ہے معاف کر دو, تو اس طرح سے یہ جو ہے بیٹا ہے اس کو کس نے حق دیا کہ باپ کو مار دو. تو یہی حق ہے. اور دوسرا مارنے کا حق فرد کو نہیں ہے. اگر آپ کو کسی بھی معاملے پہ اعتراض ہے تو ایک اسلام میں بھی ریاست کے قوانین میں بھی آپ کو یہ اجازت ہے کہ ریاست اس کو سزا دے گی نا. آپ خود کیسے قانون ہاتھ میں لے کے جو ہے نا کسی کو مار دیتے ہو اور یہ کر دیتے ہو. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, آپ اور میں ان چیزوں کو تو چاہے سمجھتے ہیں, ہمارے دیکھنے والے بھی سمجھتے, کام کرنے کی ضرورت وہاں پہ جو ان کو نہیں سمجھتے یا ان کے خیالات ان سے مختلف ہیں, ان حالات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جو کسی کو اس حد تک اس نہج تک لاتے ہیں جو اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو مارنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. پیار کرنے کے بجائے اس کو مارنے پہ مجبور ہوتا ہے. صرف ایک ہی ان کو بات نظر آتی ہے, باقی ان کی کچھ اچھائیاں نظر نہیں آتی. انہوں نے ان کو کھانا کھلایا ہوگا, ان کے کپڑے دھوئے ہوں گے, ان کی جو ہے نا ڈانٹ کو برداشت, پاؤں دبائے ہوں گے, میرا بابا آیا, میرا ماما آیا, میرا نانا آیا. کس طرح سے ہو سکتے ہیں, کس طرح سے ہو سکتے ہیں. اور وہی غلطیاں ہم سے, آپ سے, سب سے بھی ہوتی ہیں. تو پھر کیا کبھی ہم نے خود کو سزا دی ہے ایسی, یا انہوں نے کبھی خود کسی اور کو سزا دی ہے؟ تو یہی بات ہے کہ قوانین کمزور کو تحفظ دیں. عورت کمزور ہے یا کوئی قبیلہ کمزور ہے یا کوئی فرد کمزور ہے, اس کو سماج اور سسٹم سزا دیتا ہے, مضبوط بناتا ہے, طاقتور. صحیح بات ہے. یہ روایت چینج ہونی چاہیے. یہ یقیناً روایت چینج ہونی چاہیے. اور اب ہم انتظار کریں گے کہ اس کیس میں کس طرح ریاست انصاف کرتی ہے, کس طرح ہمارا معاشرہ
یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ وہ زندہ معاشرہ ہے، وہ مردہ معاشرہ نہیں ہے۔ کسی سیانے نے کہا تھا کہ جس معاشرے سے انصاف ختم ہو جائے وہ معاشرہ قبرستان سے کم نہیں ہوتا۔ تو مجھے بھی یقین کریں کہ اسی طرح کی صورتحال جو ہے نظر آتی ہے۔ ایک تو اس کی جان تو چلی گئی، ان کے مجرموں کو سزا بھی ہونی چاہیے، لیکن ایک جان ابھی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، جو اس کا شوہر مسنگ ہے، وہ بھی تو ریاست کی ذمہ داری ہے، کم سے کم اس کے لیے بھی تو کوئی آواز اٹھے، اس کا تو پتہ چلے کہ وہ کہاں پہ ہے، کیا ہے، کس طرح سے ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے نا، ہاں یہ یقیناً جب انویسٹیگیشن ہوگی اور کوئی قابل فہم شخص اگر اس انویسٹیگیشن میں انٹرسٹ لے گا تو وہ یقیناً نہ صرف کیفر کردار تک ان مجرموں کو پہنچائے گا جنہوں نے ایک ہوا کی بیٹی کا قتل کیا۔ گناہ گار نہ گناہ گار ہونا یہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہوگا، یا وہاں پر جو جائے وقوع پر موجود لوگ تھے، ہمیں اندر کی باتوں کا نہیں پتہ، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے ہم نے وہی بیان کیا ہے، اور ہم نے اسی کی مذمت کی ہے کہ ہوا کی بیٹی کو اس طرح بے دردی سے مارا گیا۔ اور ان کیمروں کو بھی میں بے شرمی سے لعنتانی کروں گا جنہوں نے یہ ویڈیوز تو بھریں لیکن اس ہاتھ کو نہیں روکا جس ہاتھ نے گولی چلائی۔ کم سے کم اس کو روک لیتے، ویڈیو نہ بھرتے، تب بھی ہمارے لیے کچھ بہتری کے آثار نظر آتے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جو معاشرہ مردہ نہیں ہے۔ وہ ایک قصہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ عالمی جو نوبل انعام یافتہ فوٹوگرافر تھا، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ ایک فوٹو اس نے شوٹ کیا تھا شاید ایتھوپیا کے اثر، گدھ جو اس بچے کو کھا رہی تھی، گدھ جو بچے کو کھا رہی تھی، تو اس نے آخر میں اس کو انعام اکرام عزتیں تو ملی، لیکن وہ اس کرب میں مبتلا رہا پوری زندگی۔ بالآخر اس نے خودکشی کی کہ کاش میں فوٹو نہ کھینچتا، میں اس بچے کو بچا لیتا جس کو گدھ نے اٹھایا، جس کو گدھ نے کھایا۔ تو یہ اس میسج کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ ریاست اپنی آنکھ کھولے گی، ریاست اپنے ہونے کا، کیونکہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اور ماں کا وجود اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی محسوس ہوتا ہے، چاہے دکھ ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو۔ تو اسی طرح ریاست بھی ہمیں محسوس ہونی چاہیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ایشو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔